کو देखने और सुनने वालों को अब्दुल्ला मलिक का सलाम। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और प्रोग्राम है सियासत बखैर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, सलामत रखे, खुशहाल रखे। आज हम बात करेंगे जिन मौज़ूआत पर, वह हैं सियासत, माशत और माशरत। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे पास एक बड़ा लेजेंडरी पैनल मौजूद है। मेरे दाएं तरफ मियाँ बीफ साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खुद भी एनालिस्ट हैं और मेज़बान भी हैं। आपको खुश आमदीद प्रोग्राम में। थैंक यू मलिक। और उनके साथ बैठे हैं नहायत ही हमारे मंजे हुए इकोनॉमिस्ट, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और माशाल्लाह कई जानियों से वाबस्ते हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ। उनका नाम है फ़ाखर मलिक। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जी। नाज़रीन, आपने कल देखा होगा कि पाकिस्तान में सियासत बड़ी अरूज पे रही। क्या करना था कि फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गए, उसके बाद एक ऐसा तूफान आया कि जनाब इमरान साहब को गिरफ्तार किया जाने लगा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और रात गया था कि ये टेलीविजन चैनलों पर ये खबर छाई रही। और कल का जो मौजू था यही था कि शायद कोई बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ा गया और उससे जो रिकवरी होनी है वो पाकिस्तान का जितना बजट है IMF से ज़्यादा उससे रिकवर हो जाना है। क्या ये सब कुछ जायज़ था? इसका फ़ायदा किसको हुआ, इसका नुकसान किसको हुआ? जो आने वाला जो रजीम है उस पर इसके क्या असरात होंगे? और जो मौजूदा सेटअप है जिसमें हमारे दोस्त नकवी साहब CM बने हैं, क्या उनके लिए कल का दिन जो था वो अच्छा था या बुरा था? ये तमाम मौज़ूआत हैं और ये चीज़ हम सारे का सारा मामला अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। उनकी इस पर क्या राय है, वो क्या कहते हैं, और फिर ये तय करना आपका काम है कि जो कुछ हमने कहा, जो कुछ आपने सुना है, क्या वो सही है, गलत है, या इस पे कोई और बेहतरी लाई जा सकती है। जी मियाँ साहब। मियाँ जी साहब, कल फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए। आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, लॉयर भी हैं, जी मीडिया के साथ भी उनका तल्लक रहा है और PTI के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वजीर इत्तलात भी रहे। लग रहा था कि शायद फवाद चौधरी ही उनका सबसे बड़ा टारगेट है। अगर वो फवाद चौधरी गिरफ्तार कर लेंगे तो PTI की साथ साथ का खात्मा हो जाएगा। ये बताइएगा कि फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है इसका फायदा किसको होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। असल में इतना बड़ा वसी सवाल है कि इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। जी जी। एक तो देखें कि इसका जो है ना, जो हुकूमत चाहती थी, हुकूमत भी उसमें कामयाब रही है कि वो एक खौफ पैदा करना चाहती थी। वो फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ये तासर देना चाह रही थी कि हम जिसको जिस वक्त मर्जी चाहें गिरफ्तार कर लें। और अब इनके सर पर जो एक छतर छाया थी हुकूमतों की, वो ख़त्म हो गई। मलिक साहब, एक चीज़ समझने वाली ये है कि इससे कबल चौधरी परवेज लाई जब CM थे ना, तो ज़रा सा पत्ता हिलता था ना इस्लामाबाद से, तो रबट्टल आता था फौरी तौर पर पंजाब से। और ख़ास करके पंजाब की जो इंसदादे रिश्वत सतानी का महकमा था, वो बड़ा एक्टिव था। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे केसेस भी किए। और इस जिसकी वजह से तकरीबन पैरेलल मामला चल रहे थे और कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। अब ये हुआ कि जब से ये हुकूमतें ख़त्म हुई तो उन्होंने अब टेस्टर लगा के चेक किया है कि अच्छा ये कितना रद्द अमल आता है। तो सियासत में सब लेकिन जायज़ मियाँ होता साहब, मियाँ साहब, है। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन जितना कल इसका रद्द अमल आया और आज जो मैंने मुख्तलिफ कॉलम नगारों के कॉलम पढ़े, उसमें जी तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये एक पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और जिस अंदाज में वो FIR का इंदराज हुआ, जिस अंदाज में वो पकड़े गए और जो उस FIR में सेक्शन लगाया गया है, वो तो बड़ा भोंडा सा है। असल में मलिक साहब, आपने दुरुस्त कहा कि हुकूमत से जो गलती हुई है ना, उन्होंने एक्शन बड़ा ज़बरदस्त किया है, इसमें कोई शक नहीं। और जो वो टेरर फैलाना चाहते थे वो उन्होंने फैला दिया है। वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसको ये तासर देना चाहते थे कि अब आप पर हाथ डलने वाला है, अमनो अमान से रहना और कैंडे में रहना। उसमें तो वो कामयाब हो, लेकिन वो वाकई इतना अजीबो गरीब किस्म का भूडा इल्ज़ाम है। और उस पर इतनी खौफनाक दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया कि वाकई उस क्या आप पर शर्म समझते हैं आती कि है। जो निगरान वजीर आला है मोहसिन नकवी, इनकी ज़ात भी कंट्रोवर्शियल हो गई है? नहीं, खैर वो तो पहले दिन से ही कंट्रोवर्शियल थे, उनकी अपॉइंटमेंट ही कंट्रोवर्सी में हुई है। लेकिन उन्होंने अपने रद्द अमल से जाहिर करना है कि अच्छा मेरी बात सुनिए, इसमें मोहसिन नकवी गुनाहगार नहीं है। ये इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है, इस्लामाबाद की पुलिस ने पकड़े गिरफ्तार तो किया, यहाँ से गए वफाकी ना जिस हुकूमत ने। अंदाज में। नहीं वो देखिए, कहते हैं कि पंजाब पुलिस से तो उन्होंने पूछा ही नहीं था। पंजाब पुलिस कानून ने ये है नहीं नहीं कि नहीं जब भी कोई बाहर की पुलिस ना आती ना है ऐसे तो नहीं है। लोकल। जी जी। पंजाब पुलिस ने फैसिलिटेट किया और पूरी तरीके से उनको जिस तरीके से अच्छा इसका ना एक आपने माशरत की बात की है, इसमें एक माशरती पहलू भी है इसमें। वो ये है कि देखें, उन्हें जानबूझकर जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और फिर लाहौर की सड़कों पर घुमाया गया।
اصل میں یہ تذلیل کرنے والی بات ہوتی ہے. پھر ان کے دونوں ہاتھوں میں آپ کا ہتکڑی کہنے کا لگائی گئی. مطلب آپ کے کہنے میری کا بات مطلب سن جی لیں, جی ان کے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑی لگائی گئی. پھر پہلے ان کو جو ہے وہ کینٹ کچہری پیش کیا گیا, پھر وہاں سے ان کو جو ہے سروسز ہاسپٹل لے جایا فاخر گیا. ملک صاحب ہمارے اس ساتھ بیٹھے ہیں. میری بات جی سن جی ایک جی منٹ. جی اس کے بعد جب انہیں اسلام آباد پیش کیا گیا کہ ان کے منہ پہ اوپر کپڑا کپڑے ڈال چڑھائے کے, گئے. تو یہ اصل میں یہ جان بوجھ کے ایسا کیا جائے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل کو جب ان کی حکومت آئے گی اور وہ وکٹم ہوں گے تو پھر میرا خیال شاید منہ کالا کر کے پیش کرنے والی بات باقی رہ جائے گی. تو یہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے سیاستدانوں کو. اس نے دیکھیں معاملہ ٹھیک ہے, سارے آپ کا حربے ٹیک ہم استعمال کرتے ہیں, لیتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایک موجود ہے معاشرتی جی جی پہلو جو ہے اس ہمارے کو ساتھ مد نظر فاخر رکھنا ملک چاہیے. صاحب. ملک صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ نے کئی بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی دیکھا ہے. بابا نصر اللہ صاحب کے ساتھ تو بیٹھتے رہے ہیں, ملک قاسم صاحب آپ کو تعلق رہا ہے, ملک مراج خالد صاحب کو آپ نے ساتھ, بے نظیر بھٹو کو آپ نے دیکھا ہے. اب دیکھیں کہ وہ سیاست جس کا خاتمہ 2006 میں ہو گیا تھا, جو جب سی او ڈی سائن کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب نے, تو اس سے یہی تھا کہ سیاست میں تلخیوں کو کم کیا جائے اور سیاست میں ایک رواداری کو فروغ دیا جائے. اس ایرا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر وہی سیاست واپس آ رہی ہے انتقامی کارروائیوں والا. تو آپ کیا کہتے ہیں فواد چودھری والی گرفتاری کے بارے ملک صاحب بات یہ ہے, آپ پوری لائف کو جو گزارتے ہیں کسی منضبط طریقے سے, جی جی کسی دائرہ کار کے اندر, کوئی آئین کے اندر, کوئی قانون کے اندر, لیکن آپ قدرتی طور پہ جب کسی قانون کی آپ وائلیشن کرتے ہیں, ایک بنے بنائے دستور کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں, تو اس کا آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. خلاف فطرت آپ کام کر کے دیکھیں, یہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ دیکھ جی لیں, جی وہ بھی میرا بڑا خطرناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پوری سیاست کو گدلا کرتے ہیں جی جی تو پھر سزا تو آپ کو ملے گی, لیکن سزا ملنے کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ سزا اتنی ملنی چاہیے جتنی اس نے جرم غلط کیا ہے. جرم کیا ہے. اگر آپ تذلیل کریں وہ غلط ہے, اگر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہم ہی ہیں تو یہ بھی غلط ہے. تو ملک صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ ایف آئی آر تو کروائی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے, لیکن جو بینڈ باجے بجا رہے تھے وہ تو حکومت والے بجا رہے تھے, گزارش یہ جیسے ہے آپ کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے بنیادی طور پہ آپ تحریک انصاف کا مسلسل ایک جو الارم ہے وہ دیکھیں وہ کس طرح بج رہا ہے. وہ انہوں نے بنیاد ہی نفرت پہ رکھی ہے, جی جی بنیاد ہی اختلاف پہ رکھی ہے. کہیں بھی آپ کو ان کی طرف سے جی جی مثبت بات سامنے نہیں آتی, جی ہر جی چیز پہ وہ ان کا اعتراض ہے. اعتراض اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ نفی کرنے میں فائدہ ہے. جب آپ کی پالیسی نفی کی ہوگی تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے. ابھی کل کی بات ہے, کوئی زیادہ وقت تو نہیں گزرا, 5 سال پہلے یہ سارا کچھ ادھر سے ہو رہا تھا. تحریک انصاف کی حکومت سارا کچھ کر رہی سر, تھی. انتقام در انتقام پھر ہم کہاں جا کر روکیں گے؟ سر اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ڈائیلاگ کریں. تمام سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ کرنے کا وقت انہوں نے گنوا دیا. جی جی تحریک انصاف کے پاس وقت تھا جب قومی اسمبلی میں چاہے انہوں نے لیکن استعفے مجھے دیے آج ایک ہوپ ملک صاحب نظر آئی ہے. میں نے آج بیان پڑھا ہے خواجہ سعد رفیق کا. خواجہ سعد رفیق آپ کو سیزنل پولیٹیشین ہے, ورکنگ کلاس سے اٹھ کے آئے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی اپوننٹ بھی, اگر مخالف بھی پکڑا جائے تو اس کے پکڑنے پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے. اس کا مطلب ہے مسلم نون میں آج بھی کوئی اعتدال پسند لیڈر موجود ہیں. دیکھیں تحریک انصاف میں بڑے معتدل لیڈر موجود ہیں جنہوں نے عمران خان کو سمجھایا تھا کہ یہ گورنمنٹس نہ توڑیں. جی جی یہ انہوں نے سمجھایا تھا گورنمنٹس نہ توڑیں, آپ کے پاس یہ سایہ رہنا چاہیے. عمران خان نہیں مانے. تو ایز اے اینالسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے غلطی کی ہے؟ دیکھیں عمران خان نے ایک نہیں غلطی کی, بے شمار غلطیاں کی. جی جی پرٹیکولرلی جب آپ کو ڈائیلاگ کا موقع ملا, جب بھی ملا تھا تب آپ ڈائیلاگ کرتے, تب آپ نے موقع گوا دیا. تو کیا جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں اور اسپیکر نے وہ استعفے قبول کر کے, کیا انہوں نے غلطی نہیں کی؟ میں اس کو بھی غلطی سمجھتا ہوں. اس لیے غلطی سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ کا راستہ جب بھی بند کریں گے نقصان ہوگا. یہ ڈائیلاگ کا راستہ بند کیا تو ہے. ملک صاحب شروع کون کروائے گا پھر ڈائیلاگ؟ دیکھیں یہ تو آپس میں صف آ رہا ہے. دیکھیں یہ میں گزارش کر جی رہا جی ہوں کہ پچھلے 4 سال 5 سال میں جب سے یہ 5 سالہ دور آیا ہے اس میں 3.25 سال ان کے ہیں. 3.25 سال میں کیا ہوتا رہا؟ آپ جو فصل کاشت کریں گے وہی کاٹیں گے نا. کوئی نئی فصل تو آپ نے کاشت نہیں کی. وہ نفرت کی جو آپ نے فصل کاشت کی تھی اس کو آپ کاٹ رہے ہیں. اور نہیں, اس میں تو ملک صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ جو پچھلے 4.25 سالوں میں جس طرح ہمارے جو پالیٹیشین ہیں ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی ہے, لیکن کیا اس اگر اب نون لیگ کی جب سے ایک پی ڈی ایم کی حکومت ہے آج کل, تو اگر کوئی وہی یہ وتیرہ وہی رکھیں گے
تو پھر اس کا اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ گزارش یہ ہے کہ دنیا میں بیک چینل مذاکرات ہوتے ہیں. ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل پہ جی جی مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت. اگر ایک سٹنگ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، سٹنگ وزیر اعظم ان سے بات نہیں کروں گا، مودی سے بات کر لوں گا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کس طرح ڈائلاگ ہو سکتے ہیں؟ ڈائلاگ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ بیک چینل کھولیں اور بات کریں دونوں طرف سینئر تو کیا آپ ایلیمنٹ. اس حق میں ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں، یا ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پروسیس میں کسی سیاستدان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہل کر دیا جائے؟ کیا آپ کی کیا نہیں، ٹیک ہے؟ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. جی جی سیاست کے دروازے کھلے رہتے ہیں، کھلے رہنے چاہیے. آپ نے ابھی نواز وزیر کا ذکر کیا، جی جی بھئی بینظیر بھٹو بھی وہاں جاتی تھی، نواز شریف بھی جاتا تھا. یہ ایک صلاحیت ہے، وہ صلاحیت اب مفقود ہوتی جا رہی ہے. وہ قوتیں جو اتحاد چاہتی ہیں، جو قوتیں مثبت رویے رکھتی ہیں، ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا میاں ہے. صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی جیسے ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اگر ہماری سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آتا اور یہ کنفیڈریشن کی سیاست جاری رہتی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا براہ راست ہماری عوام کو؟ دیکھیں، بھگت تو عوام رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ نقصان تو عوام کو ہو رہا ہے. پھر ظاہر ہے ملک کو نقصان ہوگا تو سب کو نقصان ہوگا. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ سیاست پل رہی ہے، سیاست جو ہے وہ چمک رہی ہے ہر آنے والے دن میں. دونوں کی جی جی سیاست چمک رہی ہے، اور سفر کون کر رہے ہیں؟ وہ عوام عوام کر رہے ہیں، کر اور رہے ہیں. ملک کر رہا ہے. ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. ان کی سیاست کے للے تللے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ تو بلکہ ان کو سوٹ کرتا ہے، یہ کنفیڈریشن جو ہے سوٹ کر رہی ہے ان کو. دیکھیں کہ دونوں پاکستان میں ان کے پاس کرنے کے لیے کام تو ہے نہیں، نہ کسی کے پاس بھی کارکردگی دکھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو نہیں ہے. کیا آپ تو سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں جی تو کیا الیکشن مسائل کا حل ہے، یا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹو ہے، کوئی پلان ہے معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، یا جو گورننس بیڈ گورننس اس چیز پہ آپ کیا کہتے نہیں، ہیں؟ میرا نہیں خیال کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. سارے جو ہیں وہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں اور اپنی نا زبان دا کھٹیا کھاندے نے. ٹھیک ہے، زبانی باتیں ہیں، ڈائلاگ ہیں، وہ بڑے بڑے بڑکے ہیں ان کے پاس، اور عوام کو لڑائی دکھا کے جو ہے وہ ان کے جذبات کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. کسی نے ابھی تک، ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں ملک ڈیفالٹ کے دوراہے پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، معیشت آپ کی تباہ ہو گئی ہے، وہ ہم معیشت پہ اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے لا ہیں. اینڈ آرڈر یہ آپ کا بتائیے گا نہیں کہ ہے، جو لوگ، دہشت گردی آپ کے جی سر پر ہے، آپ کے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. پاکستان کے خلاف میاں اتنی بڑی صاحب بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، ہماری قومی اس سلامتی داؤ پر تمام لگی ہوئی ہے. صورتحال کی جو نیگیٹیوٹی ہے، یا جس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، جس کا اثر پڑ رہا ہے، وہ تو عوام پہ پڑ رہا ہے. لیکن عوام سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر ان لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے تو کیا ہوگا اس کا؟ اچھا دیکھیں نا، یہی بات ہے جی کہ جی اصل میں عوام کو شعور آنا چاہیے کہ وہ بجائے کہ ان کے لڑائی جھگڑے سے متاثر ہو کے کہیں یہ بندہ ٹھیک سر ہے یہ شعور نہیں. کون دے گا اچھا پھر؟ نہیں، دیکھیں نا، بات وہ یہ کہ تو ہم دیں آپس گے میں شعور. بیٹھ کے تیار کرنے کے لیے، نہیں بات دیکھیں، کرنے کے لیے. بڑا فرق یہ سوشل میڈیا بہت کچھ جو ہے نا بہت کچھ بدل گیا ہے، اور میڈیا نے بھی بڑا اس میں رول ادا کیا ہے. اب دیکھیں کہ بات اصل میں ان کو ننگا کرنے کی ہے، ان کو لوگوں کو یہ سمجھانے کی ہے کہ بھائی ان کی باتوں پر نہ جائیں. آپ یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو پوچھیں ان سے، بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے کیا کیا تھا، اب آپ کیا کریں گے، آپ کے ملک پاس صاحب، پروگرام کیا ہے. ملک صاحب، پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جن کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں، جن کو شعور دینے کی بات کرتے ہیں، جن کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں، جن کو ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں، جن کو تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں ہم ان کو بات کرتے ہیں، جن کے پاس صاف پانی پینے کا نہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں. تو اچھا، جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ پھر وہ جو لوگ ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں، عوام تو ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے. آوے بھی آوے جاوے جاتے، بنے گا کی؟ ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ قبلہ ابھی ایک دن میں خراب نہیں ہوا. یہ قبلے کو درست کرنے کے لیے ایسے ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے جو معاملات کو صحیح طریقے پہ چلا سکے. سیاستدان بڑی حد تک ناکام رہے ہیں، بڑی حد تک ناکام رہے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے بغیر آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ کو دنیا نہیں مانتی. تو اس کا سر وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا فائدہ کیا ہے جو ڈیلیوری نہیں کر پا رہی؟ اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. جب سی او ڈی ہوا تھا لندن جی میں، جی کیوں ہوا تھا؟ جی جی آخر وہ لوگ سیاستدان ہی تھے جنہوں نے سی او ڈی کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا کہ اس ملک کو بہتر کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے جو غیر سیاسی اس ملک میں کلچر ہے، کلچر نہیں، جو غیر سیاسی قوتیں ہیں اس ملک میں، وہ ذمہ دار ہیں اس سارے کرائسس کی. اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو 4.25 سال پہلے جس طرح عمران خان صاحب آئے تھے اور جس طرح حاکم وقت نے، میں انہیں حاکم ہی کہوں گا، حاکم وقت نے اپنی غلطیاں تسلیم کی، اسی طرح سیاستدانوں کو اپنی غلطیاں اچھا آپ نے تسلیم بات کرنی. کی نا سی او ڈی، میں نے بھی انٹرویو میں بات کی تھی
کہ COD سائن کرنے کے بعد ہماری سیاست میں ٹھہراؤ آیا، اور 2008 کے الیکشن 2013 تک گئے، پھر 2013 کے 18 تک گئے. جو 2 کنزیکٹیو ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت حکومتیں آئیں، انہوں نے ڈیلیور بھی کیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ہوئی. بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور آتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک صاحب بات کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں جو گدلا پن آ گیا ہے، یہ جو گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے. مطلب آپ ایک صحافی کے طور پر کالم لکھتے ہیں اور رات کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو میل ہے وہ چوک ہوا ہوتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے سیاستدان، ہماری سول سوسائٹی، ہمارا میڈیا، یا کوئی اور؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ سسٹم کی بات ہے. جن لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہے، یہ سسٹم، اس میں فالٹ لائن کافی ساری ہیں، ان کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کیوں وکٹمائزیشن ہوتی ہے. آپ 4.25 سال پہلے جب عمران خان آئے تھے یا آ رہے تھے تو اس وقت کیا ماحول تھا؟ اور ان 4 سالوں میں آپ خود بتا رہے ہیں کہ ڈلیوری کوئی نہیں ہوئی، عوام مایوس ہو گئے. سر جب گیٹ نمبر 4 سے لوگ آئیں گے، میں یہی گزارش کر یہی رہا تھا نا، ہوگا. میں غیر سیاسی قوتوں کی بات کر رہا تھا، وہ لائے، اور یہ تجربہ میرا خیال اب ان کا آخری ہونا چاہیے. یہ ناکام ہو گیا. یہ فیکٹ ہے کہ تحریک انصاف ڈلیور نہیں کر سکی. لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف نہیں ڈلیور کر سکی تو کیوں نہیں کر سکی؟ اس کا جواب آپ کو تلاش کر لیں. اس کا جواب دیا باجوہ صاحب نے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں. اب کب تک ناکامی کا بوجھ برداشت کرتے رہیں گے؟ میاں صاحب سے اور ایک منٹ میں بات پوری کر لیں. یہ ناکامی کا جو بوجھ ہے یہ تسلسل میں ہے. جی ہاں، پچھلے 70 سال سے یہ تسلسل میں ہے. ایک ہی قوت یا ایک ہی قوتوں کے ساتھ جو لوگ ہیں وہی آ رہے ہیں، ان کے نامزد کردہ لوگ آ رہے ہیں، وہ کسی جماعت میں ہوں. جب تک یہ آپ ختم نہیں کریں گے، اس ملک میں امن بھی نہیں آئے گا، استحکام بھی نہیں آئے گا، اس ملک کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جب تک نہیں آئے گا، یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، وگرنہ انتشار بڑھتا رہے. میاں صاحب، عدم برداشت کا کلچر پہلے تو معاشرے میں بھی تھا، اب سیاست میں بھی آ گیا. ہم اپنے اپوننٹ کو کیوں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ مثلاً جو حکومت ہوتی ہے، اپوزیشن کا سارا جب ملبہ اس پہ جاتا ہے، نقصان اس کو ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو ابھی بھی وقت ہے کہ سیاست، چونکہ آگے الیکشن آنے، اپنے اصلاحات کرنی ہے، اگر کل اسی قسم کا سینیریو چلتا ہے اور عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو 5 سال پھر ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ تو اس کے خاتمے کے لیے شروعات کس کو کرنی چاہیے؟ ملک صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے نا وہ منافقوں کا معاشرہ ہے. یہاں منافقت جو ہے نا وہ عروج پر ہے. یہاں کوئی اعزاز پانے کے لیے آپ کو بہت بڑا ڈاکو بننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا بہت بڑا کرمنل بننا پڑتا ہے، پھر آپ کو کوئی اعزاز ملتا ہے. ایسے جو ہے نا یہاں کارکردگی، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ تو اس کو تو جانچا ہی نہیں نہ جاتا. آپ نے COD کی بات کی تھی، یقین کریں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو COD لے کے ڈوب گئی ہے. آج یہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پاکستان میں تو کلچر ہی ایک دوسرے کے خلاف بڑک بازی کا ہے. یہاں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، آپ وہ بڑکوں کو ووٹ دیتے ہیں. میری بات سن لیں. اچھا، اگر انہوں نے COD نہ کیا ہوتا نا تو دونوں اس وقت اپوننٹ ایک دوسرے کے کھڑے ہوتے اور اس وقت اقتدار میں ہوتے. کبھی اس کی باری ہوتی، کبھی اس کی باری ہوتی، جس طرح چل رہا تھا. عمران خان کی کہیں دال نہ گلتی. یہ دونوں نے COD کیا، عمران خان نے اس کو کیش کیا، وہ دونوں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. آج پورے ملک میں سب سے کامیاب سیاستدان عمران خان ہے. پورے ملک میں اس کی فالوئنگ ہے. سب سے زیادہ پاپولر جماعت اس وقت تحریک انصاف ہے. اچھا، صرف ایک وجہ اس کی ہے کہ وہ ان دونوں کی سب کی مخالفت کر رہا ہے اور اس میں لچک نہیں ہے. ابھی ملک صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جی. میں نے ان سے سوال رکھا تھا کہ کیا عمران خان صاحب اسمبلی سے باہر آئے ہیں؟ جب 2 اسمبلیاں ان کی جہاں حکومتیں تھیں، لوگ تو حکومتوں کے لیے جاتے ہیں، پاور کے لیے جاتے ہیں. عمران خان نے پار چھوڑی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی وزن ہے؟ عمران خان نے بہت بڑا زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا اس نے، ٹھیک ہے، لیکن ملک صاحب اس میں دیکھیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اس میں ایک بات ہے، اصل میں وہ اپنے ورکرز کو، اپنے جتنے وہ ان کے الیکٹیبل ہیں، نہیں ارکان اسمبلی ہیں، ارکان پارلیمنٹ ہے، ان کو نا ایک پروسیس سے گزار رہا ہے. وہ اس کو بھٹی سے گزار کے نا کندن بنا رہا ہے. اب دیکھنا جڑتے جا رہے ہیں. پہلا ایک فیز آیا 20-25 ارکان وہاں قومی اسمبلی میں،
पंजाब असम्बली में लोग इधर उधर हो गए, उसने कहा इनको छोड़ो, उसके बाद उसने फिर दोबारा जो है ये अभी इत्तेमाद का आप वोट समझते देने हैं का कि आया इस था, प्रोसेस से उसमें भी 5-7 इधर उधर हो आप गए। समझते हैं कि इस प्रोसेस से जो अगली दफा उनके साथ टीम आएगी, अच्छी टीम आएगी और डिलीवर करेगी? हाँ बिल्कुल इसी तरह। देखिए अभी भी जो है ना, देखिए ये हम बतौर सियासतदान या मौजूदा हालात के सिनेरियो में देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उसने गलती की है कि 2 हुकूमतें छोड़ दी हैं। हालात तो ऐसे नहीं है, देखें अब उस पे आज जो वक्त आया हुआ है ये वो 2 हुकूमतें छोड़ने की वजह से आया हुआ है। जरा हम ठीक है, हमने बात की अगर थी, ये जी उन्होंने जी ना छोड़ी होती तो आज वो इनकी हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर जाते। अच्छा इसी तरीके से, लेकिन वो एक प्रोसेस से गुजर रहा है, अगर वो इसमें से सर्वाइव कर जाता है तो ये बाकी सियासतदान आपको कहीं नजर नहीं अच्छा आएंगे। आपने बात की कारकर्दगी, मलिक जी साहब जी आपका इकोनॉमी पे बड़ा हाथ है, आपका उस नब्ज पे आप बहुत कुछ समझते हैं ऊपर नीचे। ये बताइएगा कि ये जो रजीम आया था, ये आया था कि जो नुकसान इमरान खान साहब ने किया, जहां मुल्क को वो छोड़ के गए अप्रैल 2022 में, इसके बाद क्या आप समझते हैं कि ये रजीम उसको बदलने में या उन इस्लाहात में कामयाब रहा है, या सिर्फ और सिर्फ उनके जो मुकदमात थे उनकी एलिमिनेशन के लिए जो वो अपने आप को देखे? कुछ मुकदमात ऐसे भी थे जिनमें यकीन जानिए कि वाज़ह तौर पर सबूत मौजूद थे, लेकिन अब हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो लिखने वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये जो रजीम है मईशत को ठीक करने की बजाय अपने मुकदमात ठीक करवा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखें, जहाँ तक मुकदमात का सवाल है उसको तो अदालतों ने फैसला करना है। बदकिस्मती से जब मुनसफ के बारे में भी शक हो तासुर जाए, ऐसा बन रहा है। मुनसफ के बारे में भी शक हो जाए तो फिर चीज़ें बहुत सी धूल में चली जाती हैं। जी जी ये धूल अभी उठी नहीं, अभी गर्द बहुत ज़्यादा है। ये मुकदमा सही थे या गलत थे, अगर आपकी अदालतें इंसाफ कर रही होती तो अब इनके फैसले हो जाते। अब वो खुद कह रहे हैं कि जी फैसले हमें करने नहीं दिए गए। भाई आप वज़ीर आज़म थे, आप फैसले नहीं करने दिए, आप बाहर चले जाते। अभी आप बाहर आए हैं ना, तो आपने अभी भी वही रविश बरकरार देखिए रखी है। मलिक साहब इस तमाम सूरत हाल से एक तसर ये उभर रहा है आम लोगों में कि जो अशरफिया है, जो रूलिंग क्लास है, जो ताकतवर लोग हैं, उनका कानून कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सिर्फ और सिर्फ महकूम लोगों के लिए, 98% लोगों के लिए है। तो बेहतर है अदालतों की जाने के बजाय खुद फैसले कर लिया करें। अनारकी फैल रही है सर। गुजारिश ये है कि तासुर दुरुस्त है, इस तासुर को आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ताकतवर लोगों का मुकाबला ताकतवर लोगों से है। अगर आप ये देखें, इंसाफ मिल रहा है कहीं ना कहीं सतह पे, किसी ना किसी सतह पे। मैं हमेशा से ये बेसिक डेमोक्रेसी है ना, नीचे इक़्तिदार को मुंतकिल करने की, मैं उसका हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि आपके बहुत से फैसले पर्चा पंचायत में हो जाते हैं, पंचायत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट नहीं तोड़ता। आप क्यों नहीं उस तरफ आते, सिस्टम को ठीक क्यों नहीं करते? असल सिस्टम ताकतवर लोगों को, पंचायत को तो हमने गैर कानूनी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब तक आप निचली सतह पे इक़्तिदार को नहीं लेके जाते, जहाँ बहुत से फैसले, आपके 95% फैसले वहाँ हो जाते हैं। मतलब साहब आपकी मईशत पे बड़ी खड़ी निगाह है। ये बताइएगा जो 9th जायजा कमीशन आ रहा है, क्या इससे पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है? दूसरा एक बात कही जाती है, आपसे जो सवाल रखना है कि IMF के पास ना जाया जाए, लेकिन अगर IMF के अगर प्रोग्राम को आप देखें तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इस्लाहात करें, लोगों को टैक्स नेटवर्क में आए, छूट खत्म करें, अपने अखराजात कम करें। 2 पॉइंट है आपके साथ। क्या ये जो IMF की जो शराइत हैं, इन जो मैंने बात की है इस पे, क्या ये जायज़ हैं और इन पर हुकूमत क्यों नहीं एड्रेस करती? दूसरी हम ये बात है कि अगर 9th जायजा कमीशन आता है, जैसे कि आज ये खबर भी है कि इसाक डार साहब ने अमेरिकन से कहा कि जी हम कुछ थोड़ी सी आप भी डिप्लोमेसी करें, हमारे मुश्किल से निकाल लें। आप क्या कहते हैं? देखें, जहाँ तक इस वक्त की सूरत हाल है, सूरत हाल हर वक्त बदलती है। एक वक्त था कि अयूब खान अमेरिका गए तो जॉन एफ कैनेडी उनको जहाज की दूसरी सीढ़ी से लेने आया। एक आज वक्त है, उनके आर्मी चीफ थे, उनकी बेग भी साथ थी। आप सही कह रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक वो वक्त था अमेरिका के साथ आपके ताल्लुक का, इसमें एक आज ये वक्त है कि आप अमेरिका से दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई हमारा साथ दो, हमें बचाओ। इस वक्त सूरत हाल जो आज की सूरत हाल है, उसमें आपका IMF के साथ जाना नागज़ीर है। आपको जाना पड़ेगा, ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी। नहीं खाएंगे तो और इंतशार फैलेगा, और भूख बढ़ेगी, और मुश्किलात बढ़ेंगी, और सियासी मद्दोजहर में इजाफा होगा। इसको टालने के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि आप कड़वी गोली खाएं। महंगाई और होगी, ये ठीक है। अगर आप नहीं जाते तो इंतशार और बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी। बेहतर है कि कम महंगाई पे गुजारा कर लें, लेकिन महंगाई होगी। और उन इस्लाहात की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैं ज़रा वजाहत कर लूँ। जहाँ तक इस्लाहात की बात है, इस्लाहात नागज़ीर हैं। जब तक आप अपना जो
قد ہے نا اس کے برابر نہیں کرتے جو آپ کا قد ہے. آپ اس سے اوپر جا کے باتیں کریں گے تو پھر آپ کو نہیں آپ حل کر سکیں گے مسئلے. ابھی جو آپ طاقتوروں کی بات کرتے ہیں, دنیا میں جو طاقتور لابی ہے وہ آپ کو نیچے رکھنا چاہتی ہے, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایسی پالیسی بنائیں. آپ کی طرف آتے ہیں, آپ نے بڑا اہم ایک کوشچن رکھنا میاں صاحب. اگر 9th ججہ کمیشن آتا ہے, اب وہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا اور آپ کو جو ایم او یو ہے اس کے مطابق آپ اصلاحات کریں, وہ چیزیں کہہ رہے ہیں سبسڈی کا خاتمہ کریں, پیٹرولیم کی جو لیوی ہے اس کو بڑھائیں, تو اس کا یکم فروری سے اس سارے کا امپیکٹ عوام پہ نہیں پڑے گا؟ بالکل عوام پہ پڑے گا. اور یہ ملک صاحب اصل میں یہ ساری چیزیں نا اس کی بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے. یہ کیوں سارا پاکستان میں توانائی کا بحران جو ہے ایک سازش کے ذریعے لایا گیا. پاکستان میں معاشی اپنے استحکام پوری ایک پلاننگ تھی اور بڑے عرصے سے یہ چل رہی تھی. اس کے بعد اینڈ کیا ہوا, پھر پاکستان میں دہشت گردی بھی ایک پلان کے تحت آئی گئی تھی. پھر اس کے بعد اب جو ریسنٹلی ہمیں چوٹ ماری گئی ہے نا وہ ہے سیاسی عدم استحکام. سیاسی پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے پاکستان میں کہ اب دیکھیں نا اس کی وجہ سے سارا کچھ درہم برہم ہو گیا ہے. معاملات جو ہیں اکھڑے پڑے ہیں. جہاں حالات اسٹرینتھن نہیں ہوں گے وہاں بزنس کیا ہو سکتا ہے, وہاں تو سوچ بھی نہیں. لیکن اتنا زیادہ انتشار ہے جانی کیفیت ہے, ہر بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں صبح کیا ہو جانا ہے. اچھا تو میاں وہ کیا صاحب, کرے گا؟ ایک بڑی اہم جی بات میں نے آپ سے کرنی ہے کہ ہمارا دشمن اور ہماری وہ قوتیں جو ہمارے پاکستان کی بقا کے خلاف ہے, جی یہ ایجنڈا تو ان کا تھا کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا جائے, انریسٹ پیدا کیا جائے, اور تاکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اضطراب میں آ جائیں, بے چینی میں آ جائیں. لیکن میں نے اب سنا ہے کہ انڈین نے اپنی پالیسی بدلی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کسی بھی فورم پہ آپ مخالفت نہ کریں, اور ان کو نہ اندر سے جو ہو رہا تاکہ ہمارے پہ نہ آئے. تو ان کا ایجنڈا ہم کیوں پورا کر رہے ہیں؟ نہیں سوال دیکھیں میرا بات یہ یہ ہے. ہے کہ دیکھیں وہ نا انڈیا وایا بٹھنڈا آ رہا ہے آپ کی طرف, ٹھیک ہے. وہ ایک تو جو تو ہے سارے تو دعویٰ کون کرے گا؟ نہیں دعویٰ, دیکھیں یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. دیکھیں دشمن تو اپنی سازشیں کرتے ہوتے ہیں. کون سوچے گا تو سر؟ اچھا کیا بات نہیں کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, نہیں تو پھر آپ بھگتیں گے نا بھائی, اگر نہیں سوچیں گے تو بھگت رہے ہیں, بھگت رہے ہیں نا, پھر مزید بھگتیں گے تو نا. یہ ان کے پیچھے اللہ کیوں نہ جاتے کرے ہیں؟ کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے یہ ملک. ان کو سمجھنا چاہیے یہ بات. اور جو اس ملک کے قومی سلامتی کے ادارے ہیں نا ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, ان کی ضرورت ہے اس وقت. تماشا نہ دیکھیں, یہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں ہے. دیکھیں یا تو اس ملک میں حالات جو ہیں بہتر کر سکتی ہے عدلیہ, صاف سیدھی سی بات ہے, وہ کسی کو ہینکی پھینکی نہ کرنے دیں, ٹھیک ہے, اور وہ کینڈے میں لے کر آئیں اور انصاف کے ساتھ سب کو کہیں کہ انسان دے پتر بن جاؤ. تو یا پھر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان کو جو ہے ان کو تو کھیلنا نہیں آتا بھائی جان. جن کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا, شتر بے مار چھوڑ دیا, تو ہاکیاں مار مار کے ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں گے. تو ان کے لیے ضروری ہے ان کو ان پہ ایک ریفری مقرر کیا جائے جو ان کو سمجھائے کہ اس طریقے سے کھیلتے ہیں اور خدارہ یہ باؤنڈری سے باہر نہ جائیں, آپ اس کے اندر ہی کھیلیں آپ, تو پھر کوئی بہتری آ سکتی ہے. ورنہ آپ اگر ان پہ توقع کیے بیٹھے ہیں نا کہ یہ پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ کوئی آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ مزید لڑائی بڑھائیں گے. ملک صاحب بات ہو رہی تھی کہ اگر ڈالر پہ کیپ ختم کر دیا جائے تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا, یہ نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈالر پہ کیپ ختم کرنے سے فائدہ ہوگا آپ کو, آپ ایک ریئل پرائس میں آ جائیں گے. ریئل پرائس آئے گی تو اس وقت بعض رپورٹیں ایسی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت 10 سے 12 ارب ڈالر موجود ہے. یہ مختلف ذرائع مافیا کے پاس ہے, حکومت کے پاس ہے, مختلف لوگوں کے پاس ہے. میں اس کو مافیا نہیں کہتا, ظاہر ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, انویسٹر کے پاس, انویسٹر ہے, جو بھی ہے, کاروباری ہے, غیر کاروباری ہے. پاکستان میں اگر میں کی بات کر رہا ہوں, اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی, اگر 10 سے 12 ارب ڈالر ملک کے اندر موجود ہے, آپ انہی کو واپس لے آئیں کسی طریقے سے, کوئی بھی طریقہ, وہ ان کیپ کرنے سے, کیپ کرنے سے, یا کوئی آرڈیننس لانے سے, یا کوئی اصلاحات کرنے سے, یا کوئی انسینٹیو دینے سے, کوئی بھی طریقہ اختیار کریں. کافی طریقے موجود ہیں, سسٹم کے اندر موجود ہیں, آپ ان کو لے آئیں. نمبر 1. نمبر 2, ریمیٹنسز میں جو 20% کمی آئی ہے اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان ڈالرز کو ملک کے اندر لایا جائے. یہ 2 کام کر لیں آپ تو آپ دیکھیں کہ 15 دنوں میں, مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں چیزیں آہستہ آہستہ آسان ہوتی چلی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جب جائیں گے تو پھر ڈالر کا فلو بھی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توازن تجارت جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ دونوں خسارے قرضے لینے کی وجہ سے ہوئے ہیں.
آپ یہ اندازہ کریں ملک صاحب، اب آپ قرضوں کی اگر بات کرتے ہیں تو دنیا میں سب سے جو مقروض ملک ہے وہ امریکہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جاپان ہے اس پہ بھی بہت قرضے ہیں. قرضے لینا تو جرم نہیں ہے، لیکن ان قرضوں کا جو استعمال ہے بات تو اس پہ ہونی چاہیے. میں سر تو آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، نہیں ہوئے تو ذمہ دار کون ہے؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو سمپل سی بات عرض کرتا سر ہوں. ذمہ داری کا تعین میں نے اور آپ نے کرنا ہے یا جی کسی اور نے بھی جی، ہم کرنا نے ہے؟ کرنا ہے، ہم نے ذمہ داری کا تعین کرنا ہے. یہ میڈیا جو ہے نا، یہ میڈیا اگر کس میڈیا کی بات کرتے ہیں سر؟ سر میں میڈیا سے تو ہم بھی ہیں. پھر سر میں وہی عرض کرتا ہوں، یہ میڈیا کا کام ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے. لیتے ہیں جی چھوٹی سی بریک، اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جائیے گا نہیں کہیں، بڑی سی بات ہو رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات پتہ کی ہو رہی ہے اور بات آپ کی ہو رہی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. ملک صاحب کو ہم نے بڑی مشکل سے اس پٹڑی پہ لائے ہیں کہ تھوڑا سا سماج کی بات بھی. باقی چینل تو شاید اپنی اپنی ریٹنگ کی بات کرتے ہیں، ہم ریئل سینس میں آپ کی بات کرتے ہیں. جی ملک صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب تک آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے، ڈائیلاگ کی طرف نہیں آتے، مذاکرے کی بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کرتے، چاہے یہ سیاستدان آپس میں کر لیں، چاہے وہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اس میں بیچ میں آ کے کر لیں. کیوں کریں جی؟ ان کو تو سوٹ کرتا ہے، لڑتے رہیں. میرے خیال میں انہیں سوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کی اگر معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو سب سے زیادہ آج کے نقصان حالات انہیں میں نہیں ہوگا. کرتا ہوگا. سب سے زیادہ نقصان انہیں ہوگا. دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجزیہ عرض کرتا ہوں. ہم 7407,000 ارب روپیہ کماتے ہیں ٹیکسوں سے، جس میں سے 4,000 ارب آپ کا سود یا بینکوں کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، 3,000 ارب آپ کے پاس رہ جاتا ہے. اس میں 2300 ارب جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی فوج کے یا ڈیفنس کے لیے ہے. باقی 550 ارب روپے آپ کی انتظامیہ کے لیے ہے. 150 ارب بچتا ہے، اس میں آپ کیا کریں، وہ کانٹیجنسی بھی اس میں شامل ہے. یہ صورتحال ہے ہمارے انٹرنل یعنی اکاؤنٹ کی. ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو تجارتی توازن ہے اس کی بات کریں تو اس میں ملک صاحب، جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ون ڈش کی طرف جائیں، آپ لوگوں کی ایسی چیزیں سکھاتے مجھے ہیں تو ذرا کیا آپ مکمل کر رہے جی ہیں. آپ کی ریمیٹنسز 28 سے 30 ارب ڈالر ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، آپ کی ایکسپورٹ بھی اتنی ہے. آپ کی امپورٹ 80 ارب ڈالر ہے. جو یہاں 20 ارب ڈالر کا خسارہ بہت بڑا ہے. آپ اس پہ توجہ کریں، حکومت پالیسی بنائے کہ جتنا آپ ریمیٹنس اور سر یہ توجہ دلائے گا کون؟ جی میں عرض کرتا ہوں اگر انہوں نے چلانا ہے، ہاں جی. اگر گڈ گورننس کرنی ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں، جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ اثر لوگوں پہ ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بیلنس کریں. بیلنس ہو سکتا ہے بھی کتے بلیوں کی خوراک پہ آپ نہ خرچ کریں، نہ منگوائیں وہ چیزیں. کریں. صحیح ہے. میں کہتا ہوں اب آپ اندازہ کریں کہ اس سال میں پہلے 6 مہینے میں ہم نے صرف غذائی اشیاء جن میں ہم آخری سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ نے کی تھی گڈ گورننس کی بات، میاں صاحب آپ ماشاءاللہ خود بھی پروگرام کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حالات میں دیکھیں، جہاں سسٹم اچھا ہوتا ہے وہاں پر معیشت بھی بہتر ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. جہاں لا نسلس ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، وہاں نہ اپنے کرتے ہیں نہ باہر کے آتے ہیں. اسی رونا رونے جی سسٹم کون ٹھیک کرے گا، گورننس کون ٹھیک کرے گا؟ ایسے ایسی خود بھی کر سکتے ہیں، کی مسئلہ ہے؟ اچھا ملک صاحب، نہیں آپ خود نہیں کر سکتے. دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ ریوڑ کی طرح ہوتی ہیں. ان کو نا ہانکنے والا کوئی بندہ چاہیے، کوئی ان کو جو ہے نا لیڈر چاہیے جو ان کو سیدھے راستے پر لیڈر لیس ہیں. دیکھیں آپ کے ہمسایہ میں بہت بڑی مثال ہے چائنا. وہ افیمی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو لیڈرشپ ملی اور انہوں نے آج کہاں پہنچا دیا. دنیا میں پوری دنیا جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ امیر ہوئے ہیں جتنی بڑی تعداد میں پچھلے 30-40 سال میں چائنا کے لوگ امیر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. جو لیڈر نے کہہ دیا وہ قانون ہوتا ہے. اچھا پاکستان میں ہر دوسرے دن تو آپ کے پالیسیاں چینج ہوئی ہوتی ہیں. یہاں ایک اسٹرینتھن گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ کی ضرورت ہے. کوئی 20 سال کا پیریڈ آپ کو چاہیے جو ایک تسلسل ہو پالیسیوں کا. یا تو ہمیں اتنی عقل آ جائے کہ ہم جو ہے نا ہمیں پتا ہو کہ اچھا یار ان چیزوں پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. دیکھیں اب ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، یہاں انسان مر رہے ہیں اور کتے بلیوں کی آپ خوراک امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا
آپ قربانیاں مانگتے ہیں، یہ حالات جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ ایسے، وہ پھر قوموں سے قربانیاں مانگتے ہیں. آپ یاشی بھی کریں اور کہیں کہ حالات بھی ٹھیک سر ہو جائے تو قوم یہ تو نہیں ہونی، قربانی دے ہی رہی نہیں ہے، دے رہی. میری بات کیسے سنیں، دے میں بتائیں آپ نا کو پھر. بتاتا ہوں نا. دیکھیں اگر آپ چائے پینا چھوڑ دیں، ملک صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے ارب روپے بچتے ہیں. آپ جو ہے پاکستان میں آپ زرعی ملک ہیں، دالیں آپ باہر سے منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گندم آپ باہر سے منگواتے چاول ہیں. باہر سے آ رہا اچھا، ہے. چاول آپ کا باہر سے آ رہا ہے. اگر یہ چیزیں آپ اپنے کسان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں تو، اور کیوں کریے جی، تو وہ دیکھیں کیوں کریں؟ کہاں لے کے، یہی تو مسئلہ ہاں ہے نا، ساڈا بزنس کتنا جائے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. پھر اسی طرح چوپڑیاں نالے دو دو نہیں ہو سکتی ہیں ملک صاحب. پھر یا تو آپ معاملات کو درست کر لیں یا پھر اسی طرح لگے رہیں اللہ تعالیٰ میں، پھر معاملات اسی طرح ملک صاحب چلتے رہیں گے. کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں ہمیں سب کو مل کے ٹھیک کرنا ہے، سب کو مل بیٹھنا پڑے گا، ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. پالیسی کی جو بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ پالیسی ہے، کوئی ایکسپلوریشن کی پالیسی ہے، گیس کی پالیسی ہے، تیل کی پالیسی ہے، اس میں جب تک آپ وہ آئینی کور نہیں دیتے، اس کو کانسٹیٹیوشنل کور نہیں دیتے، اس وقت تک یہاں لوگ نہیں آئیں گے. یہاں پہ عدالتوں کے بارے میں لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ سر جس معاشرے میں میری جھوٹے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کی بات بڑھا ملک رہا صاحب یہ دسو ہوں. بھروسہ کے دیتے جی. جس معاشرے میں میاں صاحب، جس معاشرے میں جعلی پرچے بن رہے ہوں، جس معاشرے میں کروڑوں اربوں روپے لے کے لوگ باہر چلے گئے ہوں، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، جس معاشرے میں قانون نہ ہو، جس معاشرے میں گورننس نہ ہو، جس معاشرے میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جس معاشرے میں صحت نہ ہو، جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو، اس سے آپ کیا بات کریں گے سر؟ آپ جس مایوسی کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے مایوسی نہیں کر رہا. میری گزارش سنیں. علامہ تھانوی کہتے ہوتے تھے کوئی ایک کمرہ لے لیں، اس میں کمپلیٹ اندھیرا کر دیں، ہاتھ کو ہاتھ نہ نظر آئے، ایک وہاں پہ دیا سلائی جلا دیں، آپ پورا کمرہ روشن ہو جائے گا. یہ معاشرہ بہت اچھا معاشرہ ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، یہ ریوڑ نہیں ہے، میں نہیں اتفاق کرتا اس بات. یہ بہت اچھا معاشرہ ہے، صرف ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نیچے. اور اس کو جب تک آپ اوپر سے ٹھیک نہیں کریں گے، نیچے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. پالیسی اوپر بنتی ہے، نیچے نہیں بنتی. پالیسی کو ٹھیک کر سر دیں. 8 مہینے میں سر ہوا کیا میں ہے؟ 8 مہینے میں ہم نے دیکھا 3.25 سال جن کے خلاف بڑے بڑے تیاری کے ساتھ کیس کیے گئے تھے، جن میں کچھ جان بھی، آج انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے اس میں، اور انہوں نے کہا کہ ان کیسز میں جان تھی اور ان کا خاتمہ ایک بری بات ہے، معاشرہ اضطراب کی طرف جائے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بات یہ ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شاید درست ہو، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. عدالتیں کیا کرتی ہیں پھر؟ عدالتیں فیصلہ کیوں نہیں کیا عدالتوں نے؟ کون سا ایسا ان پہ دباؤ تھا؟ عدالتیں سر شواہد پہ فیصلے کرتی نہیں ہیں. نہیں، عدالتیں کیا کریں جب آپ سارے کیسز ایک یک جنبش قلم سے آپ اپنا ایک قانون بنا لیں اور اس کے بعد کہیں جی یہ آپ کی جوریڈکشن نہیں ہے عدالتوں کی، اور عدالتوں سے وہ کیس واپس نیب کو آ جائیں، تو پھر اس پہ کیا فیصلے یہ عدالتیں کیا بات کریں کی گی؟ بات ہے. اس سے پہلے جو 4.25 سال تھے، جب کیسز بنے تھے، بنائے گئے تھے، وہ 4.25 سالوں میں کیوں یعنی مکمل نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل وکٹمیسی نہیں ہونی چاہیے. میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں جی، بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں تو انصاف کا حامی ہوں، میں کہ انصاف ہونا چاہیے. انصاف نہیں کریں گے تو یہ انتشار رہے گا. اگر ایک جملے میں آپ کہیں نا اس ملک کے معاشرے کو ٹھیک کیا جاتا ہے، وہ صرف انصاف ہے. میاں صاحب، نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ اس وقت ترقی کرے گا جب ہم اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کریں گے. تو پھر ان کی سوسائٹی نے ترقی کی، انہوں نے ان کو معاف کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نیلسن منڈیلا کی پالیسی یہاں چل جائے گی؟ میں نے ملک صاحب آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس معاشرے کی بھائی یہ منافقوں کا معاشرہ ہے. وہ سر ٹھیک تو کرنا پیا جا نا. ٹھیک تو کرنا پائے گا. معاشرے نہیں ملک صاحب، میں دیکھو اتنے تسی اپنے بچیاں نال منافقت کر دیو، معاف کرنا، اور بلیک میلر دا معاشرہ ہے، یہ رویے منافقوں والے ہیں. آپ عجیب بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے جھوٹ بولنا ہماری سرشتے میں شامل ہے، اور بلا مقصد ہم جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں نا، یا تو کسی چیز کا کوئی مقصد ہو، بلا مقصد جھوٹ. جس معاشرے میں دیکھیں جن قوموں نے ترقی کی نا، ان کی بنیادی اخلاقیات ہوتی ہیں. بھائی جان آپ کی اخلاقیات کہاں ہیں؟ جس معاشرے میں جسٹس فار سیل ہو کہ جنہ گڑ پاؤ نہ میٹھا ہونا، جو یا وکیل کر لو گے، جنہ مینج کر لو گے تسی کامیاب ہو. جس معاشرے میں ایجوکیشن فار سیل ہو، کلوزنگ کے لیے کہا جا رہا ہے. آخری ایک منٹ ایک ون لائنر پلیز. اچھا ملک صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں نا بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے. یہ یہاں کوئی ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے نا کوئی حکومت بنا دی جائے، جو قومی حکومت آپ بنا لیں، یہ جو بھی ملک صاحب اصلاحات کی ضرورت ہے. ون لائنر پلیز. سر اس ملک میں صرف انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ہر لیول پہ انصاف کر کے دیکھ لیں. دنیا یہ بڑی ٹھیک بات انہوں نے کہی کہ بنیاد اخلاقیات ہے.
انصاف کر لیں ٹھیک ہو جائے گا. ابھی جو بے انصافی ہو رہی ہے نا, کسی کو غلط پکڑا جائے وہ بھی بے انصافی ہے, کسی کے خلاف غلط مقدمہ بنایا جائے وہ بھی بے انصافی ہے, اقتدار سے کسی کو غلط بے دخل کیا جائے وہ بھی نا انصافی ہے. اور اگر آپ اوپر بیٹھ کے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو گھر چلے جانا چاہیے. میرے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے سوسائٹی کے ریئل ایشوز ہیں ہم ان پر کھل کر بات کریں, اور ہم نے بات کی. اب یہ طے کرنا کہ جو ہماری بات کا لب لباب تھا, جو خلاصہ تھا, کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. آئندہ پروگرام کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد.